नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस बाबरकात में हाज़िर हुआ और मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि अल्लाह के पैगंबर मुझे नसीहत कर दीजिए, वसीयत कर दीजिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की और तक़वे की वसीयत करता हूँ। बुज़ुर्गान मोहतरम, जब बंदे के अंदर तक़वा और तहारत पैदा हो जाती है, अल्लाह का डर और खौफ पैदा हो जाता है, तो उसके दुनियावी काम भी बन जाते हैं और उखरवी काम भी बन जाते हैं। उसको दुनियावी और उखरवी हर एतबार से कामयाबी और कामरानी हासिल हो जाती है। जब आदमी के अंदर तक़वा और तहारत पैदा हो जाता है तो उसकी मुश्किलात तक़वे की बरकत से दूर हो जाती हैं। बसा औक़ात वह ऐसी मुसीबत में फंस जाता है कि उससे निकलने का बज़ाहिर कोई रास्ता नज़र नहीं आता, लेकिन तक़वे की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस मुसीबत से उसको निकाल देता है। तक़वे की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी जगह से रोज़ी मरहमत फरमाता है कि उसको वहम गुमान भी नहीं होता। उसके वसाइल और असबाब बहुत कम होते हैं। लोगों के जहनों में ये बात आ जाती है कि इसके वसाइल नहीं, असबाब नहीं, लेकिन ये इतनी अच्छी ज़िंदगी कहाँ से और कैसे गुजारता है। बुज़ुर्गान मोहतरम, ये तक़वे की बरकत होती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फ़रमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बाद बंदों को बग़ैर हिसाब व किताब के रिज़्क़ व मरहमत फरमाता है कि उसके वसाइल और असबाब कुछ भी नहीं होते। तो ये तक़वे की बरकत होती है। और तक़वे की बरकत सा का एक फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के लिए बड़े बड़े अजर व सवाब उसके नामा अमाल में लिख देता है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, जिस जगह भी रहो, जहाँ पर भी रहो, जिस मकाम व मनसब पर भी हो, अल्लाह से डरते रहना चाहिए। तुम्हारे दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह का खौफ गालिब रहना चाहिए। अगर बंदे के दिलो दिमाग के अंदर ये तसव्वुर रहे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ या अल्लाह मुझे देख रहा है, तो इंसान बुरे अमाल नहीं करेगा, गुनाहों से महफूज रहेगा, अच्छे अमाल करेगा, नेक कामों की तरफ तवज्जो रहेगी। बुज़ुर्गान मोहतरम, ये तक़वा तहारत एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान की दुनिया भी बन जाती है और आखिरत भी बन जाती है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तक़वे की वसीयत और तक़वे की नसीहत फरमाई। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते, मैंने कहा कि अल्लाह के पैगंबर कुछ और नसीहत कर दीजिए। तो आपने फरमाया, अलैका बितिलावतिल कुरान, कुरान करीम की तिलावत को लाजिम पकड़ लो। कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना करो, खा वो थोड़ी हो, एक रुको हो या आधा रुको हो। इसलिए कि जब आदमी कुरान करीम की तिलावत करता है तो उसका राब्ता अल्लाह से हो जाता है, उसका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाता है, उसको दिली मसरत और ख़ुशी हासिल होती है। जिन घरों के अंदर कुरान करीम की तिलावत की जाती है, फ़रिश्ते उन घरों को घेर लेते हैं, उन घरों के अंदर सकीना नादिल होती है, अल्लाह की रहमतें और बरकतें नादिल होती हैं। और कुरान की तिलावत का एक फ़ायदा ये होता है कि घर के अंदर आसेब, जिन्नात और शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह की अनवार व बरक़ात, अल्लाह की तजल्लियात का ज़ुहूर होता है। घरों के अंदर बच्चे नेक और साले होते हैं। बुज़ुर्गान मोहतरम, कुरान करीम की तिलावत हमें निशात के साथ, चुस्ती के साथ करनी चाहिए। जब हमारे अंदर सुस्ती पैदा हो जाए फिर कुरान करीम को बंद कर देना चाहिए। कुरान करीम की तिलावत हमें बावज़ू होकर, बाअदब होकर के करनी चाहिए। कुरान करीम की तिलावत के वक्त तो हमारा तसव्वुर ये हो कि गोया मैं अल्लाह से हम कलाम हूँ, अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा हूँ और ये कुरान करीम मेरे ऊपर नाजिल हो रहा है। जब इस कैफियत के साथ हम कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो उसका फ़ायदा ही अलग ज़ाहिर होगा। कुरान करीम की अनवार व बरक़ात हमें नुमाया तौर पर महसूस होंगे। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मुतबर्रक किताब है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस कलाम से बरकत हासिल करो, इस कुरान करीम की तिलावत करो। बुज़ुर्गान मोहतरम, बहुत से लोगों को देखा गया तावीज़ लेने के लिए जाते हैं, दुआ कराने के लिए जाते हैं। अगर लोग कुरान करीम की तिलावत कसरत से अपने घरों में करें तो ज़ाहिर सी बात है, न तावीज़ की ज़रूरत पेश आएगी, ना किसी के पास जाने की आपको ज़रूरत पेश आएगी।
اس لیے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم طاقوں کے اندر رکھا ہوا ہے، طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے، جزء دان کے اندر لپٹا ہوا رکھا رہتا ہے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو نہیں پڑھتے، اسی لیے ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی۔ اور قرآن کریم کا نہ پڑھنا، قرآن کریم کا ہمارے گھروں کے اندر جزء دان کا اندر رکھا ہوا رہنا اور طاقوں کے اندر سجا ہوا رہنا، یہ ہمارے لیے باعث وبال ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ کا ذکر لازم پکڑ لو۔ قرآن کریم کے بعد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا ہمنشیں ہو جاتا ہے۔ جب بندہ زمین میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا تذکرہ آسمانوں میں کرتا ہے، فرشتوں میں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فلاں بندہ ہمارا ذکر کر رہا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں، زمین کے اندر اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ بزرگان محترم، ذکر سب سے بہترین عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، صبح میں کرو، دوپہر میں کرو، شام میں کرو، کھڑے ہو کر کے کرو، لیٹ کر کے کرو، بیٹھ کر کے کرو، طہارت کے ساتھ کرو، بغیر طہارت کے کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ البتہ کچھ مقامات ہوتے ہیں جہاں پر زبان سے آپ ذکر نہیں کر سکتے، بیوی کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں یا بیت الخلاء وغیرہ پر کی جگہوں پر ہوتے ہیں، ناپاک جگہوں پر ہوتے ہیں، اگر وہاں پر زبان سے ذکر نہیں کر سکتے تو بہرحال اللہ کا ذکر وہاں پر دل سے کیا جا سکتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تو دوڑ کر کے آتا ہے، بھاگ کر کے آتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی عبادت نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو زمین کے اندر اس کے لیے نور رکھ دیا جاتا ہے، روشنی رکھ دی جاتی ہے، اور آسمان کے اندر اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ نصیحت کر دیجئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سے خاموشی اختیار کرو، اس لیے کہ جب بندہ زیادہ تر خاموشی اختیار کرتا ہے تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ شیطان کو اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی تسلط نہیں رہتا، اس پر حملہ کرنے کی طاقت اور قوت نہیں رہتی، اور اس کے تمام دینی کام بن جاتے ہیں، سنور جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی، اور آپ نے فرمایا جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے خیر کی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے۔ بزرگان محترم، ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ زیادہ بک بک کرتے ہیں، زیادہ گفتگو کرتے ہیں، زیادہ کلام کرتے ہیں، ان سے زیادہ غلطی واقع ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطیوں سے بچاؤ کے لیے ایک نسخے کیمیا عطا فرمایا ہے کہ خاموشی اختیار کرنا، اگر بولنا ہے تو خیر کی بات بولے، اچھی بات کہے، ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ نصیحت کر دیجئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچو، اس لیے کہ جب بندہ زیادہ ہنستا ہے تو زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، چہرے کی نورانیت اور روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور آخرت کو بھول جاتا ہے، دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہنسنے سے منع فرمایا ہے، ہنسنے سے منع نہیں فرمایا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمولات تبسم فرمانے کا تھا۔ آپ جب کسی سے ملتے، کوئی آپ سے ملاقات کرتا تو ہنس کر کے تبسم سے آپ ملاقات کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بابرکات میں حاضر ہوئے، اور حضرت عمر نے آپ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سدا اور ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسنا ثابت ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر میں نے تیر چلایا، ایک مشرک کو جا کر کے لگا، وہ ننگا ہو گیا، اس کا سطر کھل گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ تو دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسنا ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام بھی ہنستے تھے، لیکن ان کے قلوب میں جو ایمان تھا وہ پہاڑ کی طرح تھا، وہ ہنسنے کے باوجود اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ اس لیے ہنسنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ کبھی نہیں ہنسیں گے اور ہر وقت 24 گھنٹے خاموش رہیں گے تو آپ کے دل کے اندر ذوق پیدا ہو جائے گا، کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہنستے بھی تھے
اور آپ نے ہنسنے کا حکم بھی دیا ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی ہنسنے سے دل کو تقویت ملتی ہے، اعصاب کو اور پٹھوں کو تقویت ملتی ہے، ورنہ تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اسی لیے بزرگان محترم زیادہ ہنسنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کچھ اور نصیحت کر دیجئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو، یعنی شریعت کے مطابق بات کہنی چاہیے، حق بات کہنی چاہیے، اس میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے، کسی کے خلاف جا رہی ہے، کسی کے حق میں جا رہی ہے، نہیں، حق بات کہو اگرچہ وہ کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے، لیکن ایک بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ حق بات کہتے وقت سلیقہ ملحوظ رہنا چاہیے، موقع اور محل کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے بے سلیقے سے بے موقع اور بے محل بات کہہ دیتے ہیں، اگرچہ وہ حق بات ہوتی ہے لیکن اثر انداز نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا کہ با موقع اور با محل بات کہنی چاہیے، اس لیے کہ جو با موقع اور با محل بات کہی جاتی ہے تو وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات خاص طور سے یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی غلط بات آپ کی زبان سے نکل گئی، کوئی غلط کام آپ سے ہو گیا تو اس کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے یا شیطان کی طرف نسبت کرنی چاہیے، اور اچھا کام یا اچھی بات آپ کی زبان سے کوئی ہو گئی تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف کرتے تھے، برے کام کی نسبت شیطان کی طرف یا اپنی طرف کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کچھ اور نصیحت کر دیجئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈریے، جہاں پر دین پر عمل کرنے کا مسئلہ ہو، جہاں پر شریعت کے مطابق عمل کرنے کا مسئلہ ہو، وہاں پر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈریے، لوگ کیا کہیں گے کیا سوچیں گے۔ مثلا آپ ریلوے اسٹیشن پر ہیں، آپ روڈ ویز پر ہیں، آپ کسی پارک میں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اب آپ کے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو رہا ہے، آپ کے اندر جھجک پیدا ہو رہی ہے، میں نماز پڑھوں گا لوگ کیا کہیں گے، یا کوئی حق بات کہنے کا مسئلہ ہے، وہاں پر آپ جھجک محسوس کر رہے ہیں، تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی آپ پرواہ مت کیجیے، آپ حق بات کہیے، حق بات پر عمل کیجیے، شریعت کے مطابق عمل کیجیے۔ بزرگان محترم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بادشاہ کے دربار میں دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گرا، آپ نے دسترخوان سے اٹھا کر کھا لیا، آپ کے برابر میں ایک غلام تھا، اس نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لوگ یہ کہیں گے کتنے حریص اور لالچی ہیں کہ دسترخوان پر گری ہوئی چیز اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی اور اپنے حبیب کی سنت کو ترک کر دوں؟ بزرگان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی بھی موقع پر ترک نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے کہ کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں، سوچنے والے کیا سوچ رہے ہیں، سوچنے دیجئے، لیکن شریعت پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال بالکل نہیں رکھنا ہے، دل میں یہ بات نہیں لانی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے بہت سے نوجوان داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ معاشرے کے لوگ کیا کہیں گے، ہمارے خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، ہمارے بستی کے لوگ کیا کہیں گے، ہمارے دوست و احباب کیا کہیں گے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر پاجامہ یا لنگی کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ بزرگان محترم، ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈریے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جو صفات بیان فرمائی، لا یخافون لومۃ لائمین، دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر اور نصیحت کر دیجئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے عیبوں پر نظر رکھو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، اس لیے کہ اگر تم اپنی زندگی کا محاسبہ کرو گے، اپنے اعمال کا جائزہ لو گے، اپنے گریبان میں جھانکو گے، تو دوسروں کے سلسلے میں کچھ نہیں کہو گے، دوسروں کے سلسلے میں خاموشی اختیار کرو گے، دوسرے لوگ تمہاری نظر میں اچھے محسوس ہوں گے، اور اگر تم اپنے گریبان میں نہیں جھانکو گے، اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لو گے، اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کرو گے، دوسرے لوگ تمہاری نظر میں برے محسوس ہوں گے، کمتر محسوس ہوں گے، دوسرے لوگوں کو تم حقیر سمجھو گے، تمہاری دنیاوی اور دینی ترقی رک جائے گی۔ اگر تم دنیاوی اور دینی ترقی چاہتے ہو تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، اپنی زندگی کا آپ جائزہ لیں گے، دوسرے لوگ اچھے نظر آئیں گے، دوسرے لوگوں کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی زکوٰۃ، ان کا حج، ان کے اچھے اچھے اعمال آپ کے نظر میں آئیں گے، تو آپ یہ سوچیں گے مجھے بھی اچھے اعمال کرنے چاہیے، مجھے بھی دوسرے لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، دوسرے لوگوں کا سمان کرنا چاہیے،
آپ کی دینی ترقی بھی ہوگی، دنیاوی ترقی بھی ہوگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ایک کتنا بڑا فارمولہ ترقی کا ہمیں عطا کیا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کی یہ خاص بات تھی کہ حضرات صحابہ اکرام صرف اپنے اعمال پر نظر رکھتے تھے، دوسروں کے بارے میں ان کا اچھا تصور تھا، اچھا خیال تھا۔ وہ سمجھتے تھے ان کی مغفرت ہو ہی جائے گی، اس لیے کہ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کا احترام اور سمان کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت اور چغلخوریاں نہیں کرتے، برائیاں نہیں کرتے۔ لیکن ایک میں ہوں، نہ میری نماز ڈھنگ کی ہے، نہ میرے روزے ڈھنگ کے ہیں، نہ میں اچھے اعمال کرتا ہوں، میں رات دن گناہ کرتا ہوں۔ تو اگر آدمی اپنے اعمال پر نظر رکھے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے تو دوسرا آدمی برا محسوس نہیں ہوگا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخے کیمیا ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔